बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पड़ोसी परदेश से एक अरबी औरत को ब्याह कर अपने साथ ले आया। वो अरबी औरत को देखने में बहुत खूबसूरत थी, मगर मैंने आज तक इसे नहीं देखा था। हैरत ये थी कि वो रोज़ रात को हंगामा खड़ा कर देती। दोनों मियाँ बीवी में खूब झगड़ा हुआ। इन दोनों का इतना शोर होता कि हमारी नींद बर्बाद हो जाती। मेरी सास रोज़ाना रात को बुर्का पहनती और कहती मैं अभी इन दोनों की सुलह करवा कर आती हूँ। सास सुलह करवाने जाती तो सुबह वापस आती और बहुत थकी थकी सी होती, आते ही सोने चली जाती। अब रोज ऐसा ही होता। मैं हैरान होती कि अरबी औरत हमेशा रात को ही अपने शौहर से क्यों झगड़ा करती है, दिन में तो सुकून होता है। एक रात सास को नींद की दवाई खिलाकर सुला दिया और खुद सास का बुर्का पहनकर सुलह करवाने चली गई, मगर वहां जाकर सर पर आसमान टूट पड़ा जब इस अरबी औरत ने, मेरा नाम रुबीना है, शादी के बाद मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, मगर जब से हमारे नए पड़ोसी आए थे मेरी सास ने अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दी थी। आज मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई मेरी सास कुछ बेचैन सी नजर आ रही थी। वो कभी सहन में बैठती तो कभी अपने कमरे में जाती। इनकी ये बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वो बहुत करख्त तबीयत की खातून लगती थी, लेकिन आजकल इनकी तबीयत में बला की आजिज़ी थी, जिसे देखकर मुझे बाज़ औक़ात लगता कि कोई ना कोई बात वो मुझसे छुपा रही हैं। लेकिन मैं इनसे कोई ऐसी बात नहीं करती थी जिसे हम दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो। थोड़ी देर बाद मेरा शौहर उठ गया। मैंने इनके लिए नाश्ता बनाया। मेरी सास में और मेरे शौहर के दरमियान आज कोई बातचीत ना हुई थी। वो दोनों ही अपनी अपनी किसी सोच में गुम थे, जबकि मैं इन दोनों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मेरी सास बार बार मुझे यूं देखती जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हूँ, लेकिन फिर खामोश हो जाती। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर घर से चले गए। इनके जाने के बाद सास ने फौरन से घर का मरकजी दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बोली, बहू मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? मुझे इनकी इस मीठे लहजे पर यकीन नहीं आया था। नहीं अम्मा जी, घर के सारे काम खुद कर लूँगी, आप आराम करें, मैंने नरमी से जवाब दिया था। वो बोली, बेटी मैं तो तुम्हारे लिए कह रही हूँ, कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। अम्मा जी क्या बात है, आप ठीक तो हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं है? बेटी कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बस एक मेरी ख्वाहिश है, अगर तुम पूरी कर दो तो। वो बेचारगी से बोली, जी अम्मा जी आप बोले, क्या बात है? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी तो फिर किसकी बात मानूंगी? वो कहने लगी, मुझे 1000 रुपया चाहिए। मेरे शौहर की तनख्वाह 30,000 थी। वो सारी तनख्वाह मेरे हाथ पर रखते थे। इन्होंने कभी अपनी माँ को 1 रुपया भी मेरे सामने नहीं दिया था। मेरी नज़र में ये एक नाइंसाफ़ी थी। तभी मैंने अम्मा जी को 1000 रुपया देने का कह दिया। मैंने कहा, मैं आपको 1000 रुपया दे दूंगी, लेकिन आप इन पैसों का किसी को बताइएगा मत। वो समझ गई कि मैं आदल की बात कर रही हूँ। आदल ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं अम्मा जी को पैसे ना दूँ, क्योंकि इनका कहना था वो पैसे ज़ाया करती हैं। मुझे अपनी सास से कोई बग़्ज़ नहीं था, मैं बस अपने शौहर का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। खैर मैंने इन्हें 1000 रुपया दे दिया तो वो बहुत शुक्रगुजार हुई। बोली, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा, अल्लाह तुम्हें नेक औलाद देगा। इनकी ये बात सुनकर मेरे दिल को अजीब सा एहसास हुआ। खैर मैं अपने काम में मगन हो गई। थोड़ी ही देर बाद वो अंदर अपने कमरे में चली गई। ना जाने क्या बात थी, आज मेरी सास का रवैया बदला बदला सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने चाय बनाई और चाय देने के लिए मैं इनके कमरे में गई तो देखा वो मेरे कमरे में ना थी। मैं परेशान होकर इधर उधर देखने लगी, मगर वो घर में नहीं थी। मैं सोचा शायद वो बाहर गई हो, और ऐसा ही था। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो जल्दी में दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई थी। मुझे हैरत हुई कि ऐसी भी क्या हड़बड़ी कि दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई। अभी मैं ये सब देख ही रही थी कि वो दरवाजे से दोबारा अंदर दाखिल होती दिखाई दी। अम्मा जी अब कहाँ चली गई थी? मेरे पूछने पर इन्होंने खुद को पूरी तरह चादर में ढांप लिया। शायद वो बाहर को कोई चीज़ लेने गई थी, वो मुझे बताना नहीं चाह रही थी। मैंने भी इनका भरम रखा और किचन में चली गई, लेकिन वो काफ़ी भारी भारी लग रही थी। मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें वो उन्हें ख़रीद कर लाई थी, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाह रही थी।
ان کے کمرے میں جانے کے بعد میں سوچنے لگی بازار میں وہ ایسا کیا لینے گئی تھی جسے وہ مجھ سے چھپایا رہی تھی۔ پیسے بھی مجھ سے لیے تھے، پوچھنا حق تو نہیں بنتا تھا کہ میں بہو تھی، مگر پھر میں نے ان پر اعتبار کیا تھا۔ شوہر کو بھی اس کی عادت کا پتہ تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آئندہ پیسے نہیں دوں گی۔ دن بھر میں کام میں مصروف رہی۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد تقریباً 6 بجے میں تیاری میں مصروف ہو گئی۔ عادل کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، تبھی میں نے اپنی تیاری پکڑ لی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عادل نے دروازے پر دستک دی۔ میری ساس نے جیسے ہی دستک سنی تو بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے ان کی یہ حرکت بڑی عجیب سی لگی۔ دروازہ کھولا تو عادل پھلوں اور دیگر سامانوں کے ساتھ لدے ہوئے کھڑے تھے۔ کیا بات ہے؟ میرے لیے کچھ لائے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر انہیں ادائیں دکھاتے ہوئے کہا۔ بولے آج تمہارے لیے خاص تحفہ لے کر آیا ہوں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ یہ تحفہ میں تمہیں یوں ہی نہیں دوں گا۔ ان کی یہ بات سمجھ کر میں کچن میں چلی گئی، ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ کچن میں عجیب سی ویرانی تھی۔ میری ساس یہاں موجود نہیں تھی، حالانکہ شام کے وقت وہ سب کو چائے پینے کے لیے دعوت دیا کرتی تھی۔ چائے بھی اکثر وہی بناتی تھی۔ میں تو عادل سے باتیں کیا کرتی تھی، لیکن آج وہ اپنے ہی کمرے میں تھی، مجھ سے بات تک نہیں کی۔ میں نے سوچا چائے دینے سے ان کے کمرے میں چلی جاؤں، مگر کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں دوبارہ سے عادل کے پاس آ گئی۔ باتوں باتوں میں اماں جی کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، لیکن کیا بات کا خیال رکھنا وہ زیادہ گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے ہوں، مگر خاموش ہو گئے۔ رات کے کھانے پر ہم بیٹھے تو میری ساس کی نظر مسلسل دروازے کی طرف تھی۔ میں ان کی بے چینی محسوس کر رہی تھی، مگر بولی کچھ نہیں۔ تقریباً 10 بجے کا وقت ہوگا جب ہمارے گھر کے ساتھ موجود پڑوسی جب پردیس سے ایک عربی عورت کو بیاہ کر لے کر آیا تھا، ان کی آوازیں آنے لگی۔ اس عورت کی چیخنے کی آوازیں زیادہ تھی۔ میری ساس یہ سن کر یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے نئے پڑوسیوں کے گھر میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے۔ میری ساس نے یہ کہہ کر اپنا برقع اٹھایا اور کہا کہ میں ابھی انہی کی صلح کروا کر آتی ہوں، وہ لوگ بہت لڑ رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ چلو میری ساس کوئی نیک کام کرنے لگی ہیں۔ میری ساس جاتے وقت کہہ رہی تھی کہ بھائی میرا بڑا تجربہ ہے، 50 سال تو میں نے اسی کام میں گزارے ہیں، میں لوگوں کی صلح کرواتی آئی ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ لوگ نئے نئے آئے ہیں، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے شیطان اور ان کی صلح کروانے والا ولی ہوتا ہے۔ اماں جی یہ بات کرتی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ انہوں نے جلدی میں کوئی چیز اپنے کمرے سے لی اور فوراً نکل گئی۔ خیر میں باہر آئی تھی، وہ جا چکی تھی۔ میں نے آ کر عادل کو کوئی بات نہیں کی کہ کہیں وہ بدگمان ہی نہ ہو جائیں۔ عادل تھوڑے پریشان لگ رہے تھے۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئے۔ میری آنکھ ہمیشہ پہلے کھلا کرتی تھی۔ تقریباً صبح 5 بجے میں جاگ چکی تھی۔ فوراً اٹھ کر باہر گئی۔ میں صبح کی نماز باہر صحن میں ہی ادا کیا کرتی تھی۔ میں جائے نماز لے کر باہر صحن میں آئی تو دیکھا تو اماں جی ابھی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ شاید ان کے پاس چابی تھی۔ وہ شام کو جب باہر نکلی تھی تو چابی لینے کے لیے اپنے ہی کمرے میں آئی تھی۔ یہ سوچ کر میرے دماغ میں خیال آیا کہ چابی لینے کا مقصد شاید یہی تھا، وہ رات کو دیر سے واپس آئے گی، لیکن اب تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی اور کچھ اچھا بھی نہیں لگا۔ ایک عورت کو رات اتنی دیر سے گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے، لیکن میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ ایک بیوہ خاتون تھی، میں ان سے یہ بات کرتی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے اٹھی۔ کچن میں آئی تو میری ساس پہلے سے ناشتے وغیرہ بنا رہی تھی۔ اماں جی آپ آرام کریں، کیوں خود کو تھکاتی ہیں؟ میں نے کہا تو وہ میرے ہاتھ چومنے لگی۔ نہیں بیٹی، تم بہت پیاری بیٹی ہو، تم تو میری اپنی اولاد سے بھی اچھی ہو۔ سگی اولاد بعض اوقات دھوکے دیتی ہیں، مگر احساس کے رشتے کام آتے ہیں۔ تم نے میری بات مانی، تم نے میرا بھرم رکھا، مجھے بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ساس کی یہ بات سن کر میرا دل بھی نرم پڑ گیا۔ اماں جی آپ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھے، آپ مجھ سے مدد لیتے وقت اتنا ہچکچایا مت کریں۔ مجھے بتائیں کیا بات ہے، پڑوسیوں کی صلح تو ہو گئی ہے نا؟ وہ بولی ہاں، میں نے دونوں میاں بیوی میں صلح کروا دی ہے۔ اچانک سے وہ میرے ہاتھ چوم کر بولی بیٹی
آج پھر بھی مجھے 1000 روپیہ کی ضرورت ہے، تم انکار مت کرنا۔ میں جانتی ہوں میرے بیٹے نے تمہیں پیسے دینے سے منع کیا ہے، مگر تم میری مجبوری جان جاؤ گی تو کبھی مجھے پیسے دینے سے خود کو مت روکو گی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل گیا۔ اماں جی، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں، پیسے آپ سے زیادہ عزیز تو نہیں ہیں، لیکن کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ آپ ان پیسوں سے کیا خریدتی ہیں؟ ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر سکوں، ہو سکتا ہے وہ چیزیں آپ کو سستے میں کہیں سے لے کر دے دوں۔ میری بات نے انہیں جذباتی کر دیا۔ تو گویا تم بھی میرے بیٹے والے سوال مجھ سے کرو گی؟ بیٹی، مجھے مدد چاہیے۔ مدد کرتے وقت کوئی دوسرے سے سوال نہیں پوچھا کرتے کہ تم ان پیسوں کا کیا کرو گے۔ اگر تم میری مدد کرنا چاہتی ہو تو کرو، ورنہ رہنے دو، میں تمہیں کبھی نہیں کہوں گی۔ اب یہ جذباتی بلیک میلنگ تھی، لیکن کیا کرتی؟ انہوں نے آخری بار کہا تھا، سو میں نے 1000 روپیہ آج پھر انہیں دے دیا۔ اب تو مجھے عادل کو بھی جواب دینا تھا کہ اتنے پیسے میں کہاں خرچ کرتی ہوں۔ اس دن تو میں نے اپنی ساس کو پیسے دے دیے، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ضرور ان کا پیچھا کروں گی۔ اگر آخر وہ بازار جا کر ایسا کیا خریدتی ہیں جو وہ ہم سے یعنی مجھ سے یا اپنے بیٹے سے بھی نہیں مانگ سکتی۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے مجھے بہت چالاکی دکھائی تھی، لیکن میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑا فاصلہ رکھ کر میں ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں نے چادر بھی دوسری پہن رکھی تھی کہ کہیں وہ مجھے پہچان ہی نہ لے۔ تھوڑا آگے چل کر میں بازار میں داخل ہو گئی تو وہ سبزیوں اور پھلوں کی دکان تھی۔ میں کوئی خاص چیز نہیں تھی، ساری دکانوں سے ہوتی ہوئی وہ ایک جنرل سٹور میں چلی گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے دکاندار سے کچھ بات کی۔ دکاندار پہلے تو بحث کرنے لگا، اس کے بعد اماں جی نے جب اسے پیسے پکڑائے تو اس نے کوئی چیز اٹھا کر ایک کالے سے شاپر میں کر دی، تو مجھے دور سے وہ چیز دکھائی نہیں دی۔ میری ساس نے جیسے ہی وہ شاپر لیا، فوراً اسے گھر بھاگی، وہیں کھڑی رہ گئی۔ سوچا دکاندار سے پوچھوں کہ یہ بڑھیا لینے آئی تھی، خدا جانے بتائے گا یا نہیں، لیکن پوچھنے میں کیا حرج ہے، شاید کہ وہ کام بن جائے۔ میں آہستہ آہستہ چلتی دکاندار کے پاس گئی۔ تب تک میری ساس گلی کے کونے تک جا چکی تھی۔ میں نے دکاندار کو متوجہ کر کے ساس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا بات سنیے، یہ خاتون یہاں کیا لینے آئی تھی؟ کیوں جی، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میری بات پر اس نے غصے سے جواب دیا، دراصل وہ میری ساس اور میں ان کی بہو ہوں، اس حساب سے میرا جاننا تو بنتا ہے۔ معاف کیجیے گا بی بی، میں ان ساس بہو کی باتوں میں نہیں پڑتا، آپ خود ہی گھر جا کر دیکھ لیں وہ کیا لے کر گئی ہیں۔ دکاندار کا جواب سن کر میں اس کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تیز تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی آئی تو ساس نے پہلے ہی گھر پہنچ چکی تھی۔ میری ساس ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ میں کاموں میں مصروف ہو گئی، جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ساس نے حسب معمول وہ شاپر اپنے کمرے میں رکھا۔ اب کی بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا، ان کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے عادل کو فون کر کے گھر بلایا تو میں نے انہیں کہا، آج کل اماں جان کمرے سے نہیں نکلتی، میں انہیں کہہ دوں گی کہ عادل کے سر میں درد ہے، وہ آپ کی طبیعت پوچھنے ضرور آپ کے پاس آئیں گی، آپ ان سے پوچھیے گا کہ کیا بات ہے۔ وہ خاموش رہتی ہیں۔ عادل رضامند ہو گئے، ویسے بھی آج انہیں جلدی گھر آنا تھا۔ اماں اولاد کے لیے کیسے بے حس ہو سکتی ہیں؟ ساس گھر گئی۔ میں نے بتایا کہ عادل کی طبیعت خراب ہے۔ عادل کا پوچھنے اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ عادل نے ابھی خوب ناٹک کیے اپنے ماں کے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، انہیں احساس دلایا کہ ان کے بغیر پریشان ہوتے ہیں۔ اب ماں بیٹے میں کافی باتیں ہوئی، اتنے میں میں اپنی ساس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ تھیلی انہوں نے سامنے ہی رکھی تھی، شاید کہ عادل کی فکر میں تھیلی چھپانا بھول گئی تھی، مگر جیسے ہی میں نے وہ تھیلی کھول کر دیکھی تو میری جان ہی نکل گئی۔ یا خدایا، میری ساس نے اس عمر میں یہ کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک شریف عورت ہو کر وہ اس طرح کا کام بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے جلدی جلدی وہ شاپر بند کیا، مارے شرم کے میرا سر جھک گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ٹھیک کہا تھا کہ میں اپنی ساس کو پیسے نہ دیا کروں۔ خدا نہ خواستہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسی چیزیں خریدتی ہیں۔ اب تو یہ بات مجھ پر لازم ہو گئی تھی کہ میں یہ اس بات کی تہہ میں جا کر تحقیق کروں۔ میرے شوہر دن بھر مصروف رہتے، انہیں ان باتوں کی فرصت نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ہی سچ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا، لیکن ساس نے مجھے اپنا سراغ خود ہی دے دیا۔
رات کے جیسے ہی 10 بجے تو پڑوسیوں نے جھگڑا شروع کر دیا۔ آج بھی اس عورت کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری ساس نے فوراً کھڑی ہو گئی۔ دیکھو تو آج یہ پھر لڑ پڑے، جا کر انہیں سمجھاتی ہوں۔ میاں بیوی میں صلح کروانا کتنے ثواب کا کام ہے، تم لوگ ابھی مجھے مت روکنا۔ کل میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا، کل تو مان گئے تھے، صلح ہو گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی چھوٹی عمر کے ہیں، اس لیے بغیر سوچے لڑ پڑتے ہیں۔ لڑکا محبت کی شادی کر کے اپنی بیوی کو پردیس سے یہاں لے آیا۔ ساس کی اتنی زیادہ ہمدردی اس انجان پڑوسی جوڑے کے لیے مجھے اب بے شک ہونے لگا۔ لیکن آج جو چیز میں نے مشاہدہ کی تھی وہ اس سے پہلے نہ کی تھی۔ ساس جلدی میں کمرے میں گئی اور وہی تھیلی جو کہ انہوں نے دکاندار سے لی تھی فوراً اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی۔ اب تو میں انہیں منع بھی نہیں کر سکی، لیکن میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے اس تھیلی میں سے کچھ نکالا ہے۔ وہ لے کر پڑوسی کے گھر گئی۔ اب میرا چپ رہنا ناممکن تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ فجر کے وقت ہی گھر واپس آئی۔ یہ تو شک سے بڑھ کر یقین کی بات تھی۔ میں نے اپنی ساس کے لیے اور کوئی بات اپنے شوہر کو نہیں کہی کہ کہیں ماں بیٹے کے بدگمان نہ ہو، چاہے وہ بہو کی احتیاط اور عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ میں اپنی ساس کے پیچھے پیچھے تو نہیں پھر سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے ایک پڑوسن سے پوچھا، جسے اچھی سلام دعا تھی، کہ ہمارے ساتھ والے مکان میں کون آیا ہے؟ تھوڑے دن پہلے یہاں کوئی نیا جوڑا شفٹ ہوا ہے جو پردیسی سے ایک عربی عورت کو بیاہ لایا ہے۔ پڑوسن میری بات پر حیرت کا اظہار کرنے لگی، بولی نہیں، اس گھر میں تو کوئی نہیں رہتا، اور جس عورت کو تم بات کر رہی ہو انہوں نے تو کچھ دنوں کے لیے یہ مکان لیا تھا، وہ تو کب کے یہ مکان خالی کر کر جا چکے ہیں، اب یہاں کوئی نہیں رہتا، دعا کرو کہ یہاں کوئی آ جائے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اور حیرت ہوئی۔ اچھا، کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ یہاں کوئی نہیں رہتا؟ نہیں بھائی، اگر کوئی ہوتا تو کیا مجھے نہ پتا ہوتا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ روز رات کے 10 بجے یہاں سے میاں بیوی کی لڑنے کی آواز آتی ہے۔ ارے بھائی، میں نے تو نہیں سنی، وہ حیرت کا اظہار کرنے لگی۔ چلو آج سن لینا، تم نے شاید وہ دھیان نہیں دیا ہوگا۔ اس نے ایسا ہے کہا، کہنے لگی ٹھیک ہے، جو تم کہو گی میں ویسا ہی کروں گی، کیونکہ پورا دن تو اس گھر میں خاموشی ہوتی ہے، البتہ باہر کی طرف تالا نہیں لگا ہوا، یعنی کہ اس کا مطلب ہے واقعی میں کوئی یہاں رہتا ہے۔ لیکن کون رہتا ہے؟ پڑوسن خود بھی شک میں پڑ گئی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خیر اگلی شام ہی یہی ہوا، میری ساس نے وہی حرکت کی۔ اب تو عادل کو بھی ان پر شک ہو گیا، لیکن ہم دونوں خاموش تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ساس کی حقیقت خود ہی کھل کر سامنے آ جائے۔ میں ان پر شک کر کے خواہ مخواہ اپنے تعلقات بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج رات ہوئی، میری ساس پھر ان کو چپ کروانے کے لیے چلی گئی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ 1-2 گھنٹے میں آپس میں واپس آ جائے گی۔ آج تو عادل بھی جاگ رہے تھے، مگر وہ نہیں آئی اور فجر کے وقت ہی واپس آئی۔ میں نے اور عادل دونوں نے ان سے پوچھا تو رونے لگی، بولے کہ تم دونوں کل کے بچے ہو کر مجھ سے سوال کرتے ہو، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، تم دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہو، مجھ سے کون بات کرے گا؟ وہ لوگ نئے نئے یہاں آئے ہیں، ان کے قصے کہانیاں سن کر مجھے اچھا لگتا ہے، میرا وقت گزر جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، سر میں درد رہتا ہے۔ ان کی اتنی بڑی تشریح سن کر ہم دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ لیکن اگلی صبح مجھے پڑوسن نے بات بتائی، وہ مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کا مطابق اس گھر میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا، کیونکہ رات کے 10 بجے واقعی میاں بیوی کے لڑنے کی آوازیں آئی تھی، لیکن اس گھر میں پورا دن اس نے ایک لڑکے کو سوا اور کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اب مجھے سخت حیرت ہوئی، اگر وہ لڑکا ہے تو رات کو لڑکی کی آواز کیوں آتی ہے؟ میں نے عادل کو یہ بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ عادل نے یہ بات سنی خاموش ہو گئے۔ وہ بولے، مجھے ساری بات سمجھ آ چکی ہے۔ میں سمجھی کہ شاید میں نے اپنی ساس کو چوری پکڑی لی ہے، مگر میں یہ غلط تھی، میں نے بددیانتی سے کام لیا تھا کہ کہیں دل ہی دل میں میری نیت میں کھوٹ آ گیا تھا۔ شاید میں سوچنے لگی تھی کہ میں اپنی ساس کا بھانڈا پھوڑ دوں گی، مگر جب شوہر نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دراصل اس گھر میں رہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ علینا تھی، وہ میری ساس کی وہ بیٹا تھا جسے معاشرے نے ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ایک خواجہ سرا تھا، اس کی آواز بالکل لڑکیوں جیسی تھی۔ 19 سال وہ اپنی ماں سے دور رہا تھا، مگر آج وہ بھی اپنی ماں سے محبت کرتا تھا۔ کیا خواجہ سراؤں کے دل نہیں ہوتے؟ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اماں کو ہم سب نے منع کیا تھا،
آپ نے الینا سے ملاقات نہیں کرنی، وہ ہمارے لیے دھبا ہے، ہم اسے اپنی زندگیوں میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ لیکن شاید میں ہی غلط تھا، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمیں اماں پر اتنی سخت پابندیاں نہیں لگانی چاہیے تھی۔ کوئی بھی ماں کا ممتا روک نہیں سکتا۔ میرے شوہر نے کہا تو میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ساس جو بہت سخت ہوا کرتی تھی، انہوں نے مجھ سے پیسوں کی بھیک مانگی، صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ جنرل سٹور سے اپنے بیٹے کی پسند کا روز ایک نیا پرفیوم لے جایا کرتی تھی۔ واقعی ایسا صرف ایک ہی ماں کر سکتی ہے، ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ بس اس دن کے بعد عادل اور الینا کو منا کر اپنے گھر لے آئے۔ اس نے بتایا کہ وہی عورت رات کو دعوت عورت آواز نکالتا تھا، کیونکہ اسے ماں کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ وہ لوگوں کے تانے سن سن کر تنگ آ گیا تھا، اس لیے چھپ کر یہاں رہا تھا۔ میرے شوہر نے اسے کریانے کی دکان بنا دی۔ آج وہ ہمارے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا ہے۔